बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर पाकिस्तान से वीलाग में अहम तरीन खबरें। नाज़रीन अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। एक तरफ पाकिस्तान में गंदम हो, शुगर स्कैंडल हो, अरबों रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से, सरकारी अफसरान का अगवा होना, लापता होना और उसकी तलाश ना होना, मुल्क में महंगाई और हुकूमत दूसरी तरफ बैरूनी इन्वेस्टर पाकिस्तान से अरबों रुपए के अपने प्रोजेक्ट बंद करके जा रहे हैं और पाकिस्तान के इन्वेस्टर मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेज रहे हैं। लेकिन हुकूमत को शायद पाकिस्तान की सलामती, आइन कानून और अदालतों के हुक्म मानने की बजाय सिर्फ उनका एक मकसद है कि इमरान खान जेल में रहें। पहले उनकी मीडिया पर पाबंदी लगाई, उनकी तस्वीर ना आ सके, उनकी आवाज ना आ सके। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया जिसने ज़ियाउल हक को दोबारा जिंदा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रूल में कैदियों को सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक खत्म करने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। यानी कि सिंगल बेंच के अदालत आलिया के लार्जर बेंच ने गुज़श्ता सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, ये वो सपूत है पाकिस्तान के इंसाफ पसंद जज हैं जिनसे हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है। बाबर सतार हो, इजाज इसहाक खान साहब हो, समन रिफत हो, मोहसन कियानी हो और 3-4 और हैं। उन्होंने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की। हुकूमत पंजाब के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। प्रिजन रूल से कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की खत्म करके फैसला मुअत्तल कर दिया। यानी कि अब इमरान खान की जो गुफ्तगू अंदर अपने बहन से होगी, अपने भाइयों से, अपने वकला से, अपने सियासी साथियों से, उसको भी ट्विटर से डरते हैं। कितने नए बुज़दिल हुक्मरान है ये, तो इतनी जालसाजी से इक़्तिदार मिला। लेकिन एक आल कोठरी में बैठा शख्स इमरान खान, उससे डरते हैं कि अब उसका ट्विटर भी पैगाम ना आए। हुकूमत ने इन 3.5 सालों में इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए, खत्म करने के लिए इन पर कातलाना हमले हुए, उन पर 200 से 300 मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन अवाम 25 करोड़ की पाकिस्तान की सियासी शऊर इतना रखती है कि उसने हुकूमत को नाकाम कर दिया और इमरान खान को खत्म ही नहीं होने दे रहे। और इमरान खान को खत्म करने वाले जो 5 दहाइयों से, 50 सालों से इक़्तिदार के मुख्तलिफ मौकों पर अदवार में रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान हो या उनके हमायती, उनकी सियासत को खत्म कर दिया। और इमरान खान की सियासत को अवाम ने 4 चांद लगा दिए अपनी अवामी हमायत से। यहां तक के गुज़श्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैल अफरीदी अदालत के लार्जर बेंच के हुक्म से सैल अफरीदी, जुनैद अकबर खान, सलमान अकरम राजा जब उनसे मिलने गए तो डयाला जेल के अफसरान ने कहा कि नहीं, आप नहीं मिल सकते। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ और इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत इलेक्शन ना कराए, एक कैदी का भी इंसानी हुकूक है। वो इमरान खान इनके इतने असाब पर सवार है कि खुद ही फुलझड़ियां छोड़ते हैं कि इमरान खान के बारे में कोई दरख्वास्त दे कि वो बनी गाला शिफ्ट होने जा रहा है। और ऐसे वजीर जो खुद इलेक्शन हारे गए हैं, मुबैना तौर पर तो हैं, गालबन इनका नाम रखा हुआ इन्होंने आजकल तारक, जो मुबैना फार्म संतान, वो कह रहे हैं इमरान खान दरखास्त है, हम देखें क्या करते हैं। ओ भाई, आपका वजीर आजम तो एक वजीर आला सैल अफरीदी की मुलाकात नहीं करा सका। गुज़श्ता रोज उन्होंने धरना दिया डयाला जेल के बाहर और कहा मैं अदालत के हुक्म के बावजूद, ना पंजाब हुकूमत मेरे साथ ताउन कर रही है, ना वफाकी हुकूमत ताउन कर रही है, जो मेरा आईनी कानूनी हक है, तो मैं अब अवाम की अदालत में जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं अवाम की खिदमत करने के लिए आया हूं, तहरीक चलाना जुनैद अकबर, सलमान अकरम राजा या पार्टी क्यादत है, बतौर कारकुन मुझे जो कहेंगे मैं करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज 4 सदा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसा कर रही है। यह वजीर आला सैल अफरीदी के बाद पहला जलसा होगा। देखते हैं कि इसमें अली अमीन गंडापुर क्या किरदार अदा करते हैं।
پی ٹی آئی میں جو تقسیم بظاہر کی گئی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ آج 4 سدہ کا جلسہ اور اگلے مہینے نومبر کے فرسٹ ویک سے طریقے تحفظ آئین پاکستان بھی ملک بھر میں حکومت کے فسادیت، ظلم، انسانی حقوق کی پامالی، جیلی قیدی، آزادی صحافت پر قدغن پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا حکومت جو اس وقت ملک میں مالی بحران کا سخت شکار ہے، آئینی بحران کا شکار ہے، سیاسی بحران کا شکار ہے، قانونی بحران کا شکار ہے، اور تو اور آپ کی خارجہ پالیسیاں اتنی کہ ناکام ہو چکی ہیں کہ آپ جس کا کریڈٹ لیتے تھے وزیر اعظم کہ ہم نے امن معاہدے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امن پیس نوبل انعام دینا چاہتے ہیں، اس کے بعد بھی غزہ پر اسرائیل نے حملے کیے، لیکن آپ کی حکومت ایک ہی کام کر رہی ہے، عمران خان کو ختم کرتی جا رہی ہے، عمران خان کو عوام بڑھاتی جا رہی ہے اور خود حکومت کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں ایک دھمکی دی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب سیزن سیاستدان ہیں، کب تک چابی کے کھلونوں کی طرح چلتے رہیں گے؟ انہوں نے دھمکی دی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اگر ہم کو سہیل افریدی نے عمران خان کے مشورے سے کابینہ بنائی تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ختم کر دیں گے۔ تو رانا صاحب یہ بتائیں، پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی، جب طاقتور حلقوں نے آپ کی حکومت بنائی 9 اپریل 2022 کو، تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے محترم، وہ کس بنیاد پر نواز شریف سے لندن جو سپریم کورٹ کے اشتہاری تھے، سپریم کورٹ سے ان سے مشاورت کرنے جاتے تھے؟ تو اس وقت آپ کی حکومت کیوں ختم نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ کی حکومت تو آئی ہی فراڈ سے تھی۔ آپ خود کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کبھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی، اور پھر عمران خان کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر کیسے آئے؟ سندھ ہاؤس میں کیا ریڈ لگے؟ رانا ثناء اللہ نے کیا دھمکی دی، ان کی زبانی سن لیتے ہیں۔ ایک اور الجھن کا یہ شکار ہونے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ملاقات کو مقرر کیا، جی میں نے کیبنٹ ان کے مشورے سے بنانی آن ریکارڈ ہیں، وہ اب ان سے مشورہ کر کے آئیں گے، کیبنٹ بنا دیں گے، وہ کیبنٹ جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی۔ اچھا، ان کے مشورے پہ بنائی ہوئی کیبنٹ جو ہے وہ انلیگل ہوگی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جب میاں نواز شریف کو نااہل کیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ اس فیصلے کو پڑھے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک آدمی کنوکٹ ہو جائے اس کے بعد نہ وہ سیاسی جماعت کا سربراہ رہ سکتا ہے، نہ وہ سیاسی جماعت کے کسی مشورے میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ شامل ہے تو وہ فیصلہ کا عدم ہوگا۔ ملاقات تو کرائے نا، بے شک سپریم کورٹ ہائی کورٹ عدم قرار دے دے، ملاقات کرائیں، ہم اپنی حکومت قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، اس پر امیر نیازی ہیں غالباً طریقے انصاف کے، جہاں تک اگر میں بیرسٹر امیر نیازی، انہوں نے رانا ثناء اللہ کو چیلنج دیا آپ ملاقات تو کرائیں، آپ ہم اپنی حکومت قربان کر دیں گے ایک صوبے کی۔ انبلیویبل۔ رانا ثناء اللہ صاحب آپ یہ بتائیں، حلفاً نواز شریف جب سپریم کورٹ سے سزا یافتہ تھے، یہ جو قانون تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر عمران نواز شریف سے مشورہ کرنے کیوں گئے؟ صرف مجھے یہ بتا دیں۔ شہباز شریف بھی گئے، خواجہ آصف صاحب نے خود کہا کہ ہمیں نواز شریف صاحب نے کہا قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں، خود آپ کے ایک وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ جناب ہمیں نواز شریف کو عدالتوں نے اور حکومت عمران خان کے نہیں بھیجا، ہمیں ایکس آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ کی سیاست اس حد تک آ گئی ہے تو پھر آپ کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین، دوسری طرف نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ جب کہ نواز شریف کوڑلگ پر جیل میں تھے، بلاول کے ساتھ انہیں ملنے گئے تو ہمیں کسی نے ملاقات میں رکاوٹ نہیں بیڑ لی۔ اب ان کا دورہ معیار دیکھیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نفرت کے بیج بوجھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا بلوچستان آگے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، پنجاب ان کو روک کر کیا تاثر دے رہا ہے، جبکہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ ملاقات جیل میں نواز شریف کیسی شاہانہ زندگی گیسٹ ہاؤس والی گزار رہے تھے، اب ڈان کی محترمہ ہماری بڑی اچھی اینکر ہیں، ان پہ نواز کھوکھر صاحب کیا کہتے ہیں، آپ ان کی زبانی سنیں۔ میں پیپلز پارٹی میں تھا، لاہور میں تھے ہم، میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے، اور بلاول صاحب نے سوچا کہ پولیٹیکل الائنس بنانے کے لیے میاں صاحب کی مشاورت ضروری ہے اور ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔
عمران خان صاحب کی حکومت تھی, بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ہم نے مسلم لیگ نون کے لیڈران کو آگاہ کیا اور اس کے بعد ہمارے جو سٹاف سے لوگ تھے انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو آگاہ کیا اور وہاں پر ملنے کے لیے چلے گئے. کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی. میاں نواز شریف صاحب سے جس وقت بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی, میں ان کے ساتھ اس ملاقات میں موجود تھا. کتنے لوگ تھے سر؟ 5-6 لوگ تھے ہم. اور ہر ہفتے میاں نواز شریف صاحب سے ان کی پارٹی کے درجنوں لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی, کوئی پابندی نہیں تھی. اور ابھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ جس صرف وکیل ملے, ان کی بہنیں ملیں, اب تو سر پوری کی پوری پارٹی وہاں پر بیٹھ کر ملاقات کرتی تھی. یہ نہیں کرتا. نواز کھوکر صاحب جو اس وقت پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ گئے, کیا موجودہ حکومت سے گزارش ہے, کیا ملک بدل گیا ہے پاکستان, کیا قانون بدل گیا ہے, یا کسی ایک شخص کی نفرت اور انتقام کی خاطر آپ نے ملک کی عدالتوں کو بے توقیر کر رہے ہیں, آئین کو بے توقیر کر رہے ہیں, سیاسی روایات کا آپ قبر کھود رہے ہیں. ایسا کرنے سے آپ ملک کے لیے اچھا تاثر نہیں چھوڑے. یاد رکھ لیں یہ آپ کے لیے مشکلات ہوں گی, اور جب آپ کی کل حکومت نہ ہوگی, اگر نواز شریف کو بلاول بھٹو مل سکتے ہیں اور نواز کھوکر, اور میری انفارمیشن کے مطابق درجنوں مہمان روزانہ ملتے تھے, تو کیا عمران خان پاکستانی نہیں؟ کیا سابق وزیر اعظم نہیں؟ کیا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں, جس نے جیل میں ہوتے ہوئے وفاقی حکومت کے چیلنج کے باوجود اس کا نامزد امیدوار کے پی کے میں علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ دیا, وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, ان کے نامزد سہیل افریدی تمام تر سختیوں کے باوجود وزیر اعلیٰ بنے. اس حقیقت کو کب تک چھپاؤ گے؟ اب رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں قربانی دی, تو اس پر عمیر نیازی نے کہا ہم پنجاب کے پی کی حکومت قربان کر دیں گے. پہلے عمران خان نے کے پی کی اور پنجاب حکومت توڑی تھی, وہ ایک حکمران ایم پی اور کونسلر بننے کے لیے پاؤں پڑتا ہے, اور ہمارا لیڈر عمران خان نے 2 حکومتیں چھوڑ چکا, اگر یہ بھی جائے گی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ناظرین, پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانا اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنا حکمران کا ماضی کا یہ شیوا رہا ہے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وقت بہت جلد ان کا گزرنے والا ہے. علیمہ خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر عمران خان کو قید تنہائی میں جیل سے نکال کے کرا جاتا ہے تو ہم سخت احتجاج کریں گے. دوسری طرف یہ کچھ لگڑ بگڑ چمچے کرچے لگڑ بگڑ چمچے خرچے خبریں اڑا رہے ہیں کہ مریم نواز اہم حلقوں کے قریب نہیں رہی. یہ بات غلط ہے. میری خبروں کے مطابق ان کو, میں کسی ایک شخص سے واحد کو چیلنج نہیں کرتا, یہ کر ہی ان کی بیساکھیوں کے ذریعے حکومت رہے ہیں. آج وہ پیچھے ہٹ جائے تو موجودہ حکمران 2 دن بھی نہیں نکال سکتے. یہ میری اپنی رائے ہے جسے میں نے گزارش کیا پورا جانا سمجھا. دوسری طرف علینا شنگری صاحبہ نے کہا کہ پنجاب حکومت گنڈا ایکٹ لا رہی ہے. ایک طرف سیاست جمہوریت ختم, عدالتوں کی بے تقوری, صحافت پر قدغن. گنڈا ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں تو صرف آپ کا ہی ایکٹ ہے, آپ جسے چاہے بولے, جسے چاہے بے زبان کر دو. علینا شنگری کیا کہتی ہیں؟ اس کا نفاذ جو ہے پنجاب حکومت کرنے لگی ہے, اور یہ اس کے تحت اب ہوگا کیا, ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے, جس کے پاس سویپنگ پاورز ہوں گی کہ وہ کسی کو بھی کسی شخص کو گنڈا قرار دے سکے گی, اور یہ اس کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا سکتے ہیں, جس کو بھی گنڈا یا بدماش قرار دیا جائے, اس کے سی این آئی سی, اس کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہو سکتے ہیں, وہ نو فلائی لسٹ پہ اس کا نام ڈالا جا سکتا ہے, ایز اف کہ ابھی تک ہم جو کارروائیاں ملک میں دیکھ رہے ہیں وہ بغیر کسی بہرحال قانون کے ہو رہی ہے. اس کو باقاعدہ طور پہ ایک آفیشیل کور جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. دیکھیں, چنیلا صاحبہ نے بالکل ٹھیک خبر دی, لیکن کیا پاکستان میں جو عدالتوں کے انہیں ایکٹ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان میں تو قانون ہی نہیں ہے. ججوں کے رشتہ داروں کو اغوا کیا, ان کے گھروں میں کیمرے لگائے, ارشد شریف کو شہید کیا, گزشتہ روز اس کی برسی تھی, اس کی بیوہ ماں, اس کی بیوہ بیوی, وہ تو انصاف مانگ رہی ہیں عدالتوں سے, آپ اسے انصاف نہیں دے رہے. ارشد شریف کو کس قانون کے تحت مقدمے درج کیے؟ درجنوں صحافیوں کو صرف دہشت, خوف اور دھمکیوں سے آپ نے نوکماشی قتل کیا. ججوں تک نے ریزائن دیے. گزشتہ روز ایک ایس پی, نوجوان خوبصورت ایس پی, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے, کہا جا رہا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی. اس نے خودکشی کیوں کی؟
اس نے آئی جی تک جانا تھا. پاکستان میں سب سے کریم پوسٹ سی ایس ایس کے ایگزام میں پہلا ڈی ایم جی اور دوسرا پولیس ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس افسر کی خودکشی کے پیچھے کوئی سیاسی دباؤ تو نہیں تھا, کوئی ایسا حکم تو نہیں تھا. لیکن اس سلسلے میں یقیناً پی ایس پی کلاس کو حساب دیکھنا ہوگا کہ ایک زندگی جس کی پورا فیوچر پڑا ہے, پوری زندگی پڑی ہے, جس نے آئی جی جو گریڈ 22 کا عہدیدار ہوتا ہے اس تک جانا ہے, اس نے اسلام آباد میں کیوں خودکشی کی؟ کیا ہمارے حکمران بغض عمران میں؟ دوسری طرف ناظرین, میں گزارش کروں کہ سنا ہے کہ گڑبڑ چل رہی ہے. کس پہ چل رہی ہے اس کی میں تفصیلات تو نہیں دوں گا, لیکن گڑبڑ چل رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ عدیل اکبر نامی ایس پی صاحب نے جو اسلام آباد میں تعینات تھے, بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے گن مین کی پسٹل پکڑ کے گولی مار لی, اس پر صحافی خدشات پہ ہیں. ان کے اپنی ایکس اکاؤنٹ پہ یا ان کی فیس بک پہ کئی اچھے اشعار ہیں. ایک شعر ہے جو میں اس پہ ختم کرتا ہوں اپنا ویلاگ. جو باتیں پی گیا تھا میں, جو باتیں پی گیا تھا میں, وہ باتیں کھا گئی مجھ کو, وہ باتیں کھا گئی مجھ کو. شہید ارشد شریف پر کیا کیا ہوا, ایک ایک فیکٹس موجود ہیں, لیکن انصاف کون کرے گا؟ یہ فیصلہ تو اب عوام نکلے گی تو انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.